नाज़रीन दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। फौज के हवाले से फॉर्मेशन कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई है। मेरी नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट एक बयानिया जो है वो सामने आया है। वो मैसेज बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिया गया है। ऐसी कुछ वाहियात किस्म की हरकतें, मैं आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, वाहियात किस्म की हरकतें हुई हैं जो सोच से बाहर है कि इन्होंने पूरी जनरेशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तारीख में पहले कभी इस तरह नहीं हुआ कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इस तरह बेहुरमती की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक बड़ी तफसील से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। आज फ़ौज के हवाले से फॉर्मेशन कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई है और मेरी नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट एक बयानिया जो है वो सामने आया है और फ़ौज की पोजीशन क्या है और पिछले 3-4 दिनों के अंदर जिस किस्म की बातें हुई हैं, मेरे ख़्याल में ये पहला बयान है इदारे की जानिब से जो सामने आया है। इस पर तफसील से अभी मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा दो चार कुछ छोटी खबरें जो है ज़रा उसको डिस्कस कर लें। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जनाब जो एक सियासी कशमकश चल रही है मुस्लिम लीग नून काफ लीग तहरीक इंसाफ के दरमियान के इजलास कब मुनक्किद करना है, इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट ने आज अपना जो फ़ैसला है इस मुकदमे को लेके वो महफूज कर लिया है और कल अब इसका फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा कि ये इजलास कब मुनक्किद होगा और नए CM पंजाब के लिए जो है वो कब अब इंतखाब होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह आगे चल रही हैं। दूसरी एक जो ख़बर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि वज़ीर आज़म ऑफ़िस के लिए जो एक ट्विटर हैंडल बनाया गया था और ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर बनाया गया था, तकरीबन 35 लाख फॉलोअर है उस अकाउंट का। तो अब जब वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने वो ट्विटर हैंडल आगे देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने उसका पासवर्ड वगैरह और उसका सारा कंट्रोल जो है वो अगले वज़ीर आज़म को देने से इनकार कर दिया है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट स्टूपिड, क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आप बेसिकली वज़ीर आज़म हाउस का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी हम ये आगे नहीं देंगे और वो अब उसके लिए मुझे जो पता लगा है वो ये है कि शहबाज शरीफ की टीम ने जो है अब एक नया ट्विटर हैंडल बनाया है और वो अब उसको अभी स्टार्ट ही हुआ है वो, तो वो उसके ऊपर जो है वो काम शुरू हुआ है। तो ये आपकी ज़ाती मलकियत तो थी नहीं, आप वज़ीर आज़म ऑफ़िस का नाम इस्तेमाल कर रहे थे और ये इसको कहते हैं डिजिटल पायरेसी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप बेसिकली ओहदे का पहले आपने इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने जब वो अगला बंदा उस जगह पे आ गया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, तो आपने उसको शिफ्ट नहीं किया और आपने उसको अपनी ज़ाती मलकियत बना लिया। तो अब देखते हैं इसके ऊपर मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, लेकिन अलबत्ता ये चीज़ हुई है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड लोगों को ख़ास तौर पे जो इनके लड़के वगैरह जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव थे, उनको कई लोगों को FIA ने पिक किया है और इसकी वजह ये है कि पिछले 2-3 दिन के अंदर हमने जो ट्रेंड्स वगैरह देखे थे वो काफ़ी चलाए गए हैं, लेकिन उनमें से बेशतर को छोड़ भी दिया गया है, जो मेरी इत्तला मुझे आखिरी मिली है। और ये जो छापे मारे गए हैं ये पूरे पाकिस्तान में मारे गए हैं, सिर्फ एक किसी शहर के अंदर नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में अफसोसनाक बात है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इस सिलसिले में आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए और हाँ, अलबत्ता कोई गलत इल्ज़ाम लगे, कोई फ़ोटोशॉप की जाए तस्वीर, तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो पकड़म दकड़म वाला काम है, हरासमेंट्स का काम है, मैं इसके कतई तौर पर हक़ में नहीं हूँ। तो मैं इस चीज़ की बल्कि मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की। अच्छा, दूसरी बात ये बड़ी जो तफसील से जिस चीज़ में मैं बात करने लगा हूँ, आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जो GHQ के अंदर मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही के अंदर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। अब इसके अंदर जो प्रेस रिलीज़ आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो उसके अंदर फॉर्मेशन कमांडर्स ने आइन और कानून की हुक्मरानी की हर कीमत पर बरकरार रखने के असली क़यादत के फ़ैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। अब मैं बल्कि जो इसकी प्रेस रिलीज़ है मैं उसको पढ़ देता हूँ तो आपको मेरे ख्याल में कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ आ जाएगा। मैं साथ साथ उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर दूँगा। शुरू के अंदर तो बेसिकली यही लिखा है कि जी प्रोफेशनल मैटर्स के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और मेजर्स के ऊपर जो है उनको ब्रीफ किया गया है। आगे चल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुकम्मल सेटिस्फैक्शन का इजहार किया ओवर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ फॉर्मेशंस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू डील विद emerging challenges. Forum paid rich tribute to the supreme sacrifices of officers and men to ensure security of borders and safety of masses. यहाँ से अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। वो लिखते हैं जी
The forum took note of the recent propaganda campaign by some quarters to malign Pakistan Army and create division between the institution and society. کہ جو ریسنٹلی یہ کام شروع ہوا ہے سوسائٹی اور ادارے کے درمیان خلیج پیدا کرنے کا، اس کا بڑا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے. پاکستان آرمی ہیز آلویز اسٹوڈ بائی دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ٹو گارڈ اٹ اینڈ آلویز ول وداؤٹ اینی کمپرومائز. کہ جی ریاست کے جو ادارے ہیں ان کی ہر صورت حفاظت کی جائے گی، اور پاکستان آرمی نے ماضی میں بھی جو ہے وہ بالکل یہ کیا ہے. The forum expressed complete confidence in leadership's well-considered stance to uphold the constitution and rule of law at all cost. کہ جو لیڈرشپ ہے، جو فوج کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے حالیہ دنوں کے اندر جو کوشش کی ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ برقرار رہے اور ہر صورت آئین کی جو ہے وہ پاسداری ہو. اس سلسلے میں پوری طرح اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے فارمیشن کمانڈرز کی جانب سے کہ لیڈرشپ نے یہ تمام قدم اٹھائے ہیں. Pakistan Army is aware of its responsibilities and shall continue to defend territorial integrity and sovereignty of Pakistan against all internal and external threats under all circumstances. Chief of Army Staff concluded. یہ بیسکلی پریس ریلیز تھی. تو اس کے اندر واضح طور پر بیسکلی جو میسج گیا ہے نا، وہ میسج بیسکلی پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ یا آپ لوگوں سے جڑے جو عناصر ہیں وہ اگر فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا نہ کیا جائے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے 2-3 دنوں کے اندر ایسی کچھ واہیات قسم کی حرکتیں، میں آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، واہیات قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں جو سوچ سے باہر ہے. اور یہ کراؤڈ انکنٹرولبل کس طرف جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. میں چھوٹی سی چند ایگزامپلز جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو واقعہ پیش آیا جناب، یہ ایک ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. یہ ایم این اے صاحب جو ہیں یہ ریسنٹلی، آپ کو یاد ہوگا سندھ ہاؤس کے اوپر جب وہ حلہ بولا گیا تھا اور ان کے سارے وہ لونڈے لپاڑے اکٹھے کر کے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے تھے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے جو تھے یہ اس کے اندر شامل تھے. یہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہے تھے اور یہ بیٹھ کے جو ہے نا پیچھے یہ جو اشارہ کر رہے ہیں یہ شہباز شریف کی طرف، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ بھکاری ہے، اور پھر اس کے بعد موڑ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں، یہ محب وطن ہیں، یہ پاک صاف لوگ ہیں اور یہ سارے بھکاری ہیں. مطلب دس اب تو سابق ہو گیا ہے، مطلب دس واز اے ایم این اے. یہ ایم این اے ہے اور یہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ احتجاج بھی اگر کرتے ہیں تو کوئی عقل کو ہاتھ مار کے کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا طریقہ ہے. مطلب اگر اسی طرح نون لیگ کا کوئی ایم این اے کھڑا ہو کے عمران خان کے پیچھے اگر اسمبلی کے اندر یہ حرکتیں کر رہا ہوتا اور یہ ویڈیو بنا لیتا، اور پتہ نہیں مطلب دنیا جہان کی باتیں کی جا سکتی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، تو لیکن اوبیسلی احتجاج کرنا بھی سکھایا ہو تو بات ہے نا. تو ہر مطلب ٹام ڈک اینڈ ہیری کو اگر آپ ایم این اے بنا دیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے. ایک یہ ویڈیو ہے. ایک اور ویڈیو جو ہے یہ، ہاں یہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ چلی ہے. یہ لڑکی جو ہے کوئی ینگ سی لڑکی ہے اور یہ میں آپ کو بتایا تو کیا کہہ رہی ہے. یہ کہتی ہے جی میں بھی اس وقت میڈیسن پڑھ رہی ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور ہم نے تو آج تک کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں سنی کہ یہ جو پلیٹلیٹس ہیں کبھی اوپر چلے جاتے ہیں تو کبھی نیچے چلے جاتے ہیں. مطلب اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو اس کے بعد نواز شریف کو یہ مختلف قسم کے القابات کہتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں جی وہ جو تمہاری بگوڑی بیٹی ہے اس کو تم سنبھال کے رکھو اور بغیرت عورت ہے. مطلب یہ ہے وہ گندگی جس کا میں بار بار کہتا ہوں کہ انہوں نے پوری جنریشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، پوری جنریشن کا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک لیڈر جب ایک حد تک جاتا ہے نا، ایک لوز ٹاک کرتا ہے یا القابات استعمال کرتا ہے، غداری اور بلا بلا بلا، یہ جو پھر فالوور ہوتے ہیں نا وہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے جاتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے منہ کے اوپر سے ٹیپ ہٹ گئی ہے، اب جو مرضی بولو، اب جیسا مرضی کو. ٹھیک ہے. اچھا بعد میں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پھر آپ جو پی ٹی آئی کے پولیٹیشین سے پوچھیں نا کہ یار یہ کیا ہے، یہ جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے یہ کیا ہے، یہ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم نے تھوڑی کہا ہے اس کو، آپ نے بالکل نہیں کہا، حقیقت ہے، لیکن آپ نے رستہ دکھا دیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تمیز کے دائرے میں اگر آپ کھڑے ہو کے جب اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، مائک آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنی پاورفل چیز ہے. یہ لڑکی جس قسم کی گفتگو کر رہی ہے، مطلب یہ شرم والی بات ہے. اور میں حیران ہوں کہ ایک لڑکی جو میڈیسن پڑھ رہی ہے، مطلب ون آف دا موسٹ ویل رسپیکٹڈ پروفیشن، وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو ایسی کوئی بیماری نہیں سنی. پھر آپ ایک کام کریں، ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس جائیں. میں اس لڑکی کو کہوں گا ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گی کہ وہ کون سی بیماری ہے جس میں پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پھر یا آپ کی ایجوکیشن صحیح نہیں چل رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بیماری بھی ہے جس میں پلیٹلیٹس اوپر نیچے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک تھی یا نہیں، قطعی طور پہ نہیں، لیکن فار گاڈ سے اگر اپنا آرگیومنٹ بھی پیش کرنا ہے تو تمیز کے دائرے میں بھی پیش کیا جا سکتا تھا. اس کے بعد
ایک اور ویڈیو، یہ ویڈیو ذرا دیکھیے. یہ کیا ہے جی؟ اس کے اندر پاکستان کے پاسپورٹ چلائے جا رہے ہیں. یہ صاحب جو ہیں یہ کہیں باہر، غالباً مجھے نہیں پتا انگلینڈ میں یا امریکہ میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب چونکہ حکومت چینج ہو گئی ہے تو ہم احتجاجاً جو ہے وہ اپنے یہ دیکھیں یہ پاسپورٹ جو ہیں یہ ہم نے جلا دیے. مطلب اس سے زیادہ گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہو سکتی. اس پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی حکومت کا ایک ایمبلم بنا ہوا ہے، وہ نشان ہے ہمارا وہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فخر ہے. ہمیں بیٹھ کے آپ لوگوں نے لارے لپے لگائے تھے کہ جناب عمران خان آئے گا تو ہر پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ بڑھائے گا. یہ آپ نے عزت کرنا سکھائی ہے اس پاسپورٹ کی. وہ بیسکلی آپ کو پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا نہیں چاہیے، آپ کو بیسکلی پاسپورٹ چاہیے عمران خان کے نام کا، یہ جس پہ عمران خان کی تصویر لگی ہو، پی ٹی آئی کا جھنڈا لگاؤ. آپ کو ایکچولی پاسپورٹ وہ چاہیے. آپ اس ملک کو، آپ اس قوم کو وہاں تک گھسیٹ کے لے آئے ہیں کہ اب آپ یہاں تک آ گئے ہیں کہ آج تک تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا، تاریخ میں پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی اس طرح بے حرمتی کی جائے. یہ پہلی دفعہ یہ حرکت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ جو ہیں یہ لوگ جلا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی نے اس چیز کو انکریج کیا ہے یا واٹ ایور، لیکن جو کلام ہے وہ یہی ہے اور جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جی عمران خان نہیں آیا تو لو جی اسی پاسپورٹ اپنے جلاتے ہیں. اس کے بعد ایک یہ ویڈیو ہے، 3 تو میں نے آپ کو دکھا دی. ہاں ایک یہ خاتون ہے جی، یہ بھی ان کی بھی بات سن لیجئے. یہ کیا فرماتی ہیں؟ یہ فرماتی ہیں کہ جی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جی امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے. کیونکہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ سارے مل کے عمران خان کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا تو امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے. مطلب فار گاڈ سیک ویئر آپ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا رہی ہیں؟ مطلب یہ سیاست ہے بھائی، یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، یہ پولیٹیشنز ہیں. یہ آپ کس ہستی کے ساتھ، کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا رہی ہیں؟ میں آپ کو ڈیلیبریٹلی نہیں سنا رہا، یہ ساری گفتگو میں جان کے نہیں آپ کو سنا رہا، بیکاز اٹ از سو اسٹوپڈ، اٹ از سو اسٹوپڈ. مذہب کو خدا کے لیے، مطلب ایک پالیٹکس ہے بھائی، اس کے نمبر جب تک ٹھیک تھے تب تک عمران بالکل فرسٹ کلاس تھا. وہ نمبر ہٹ گئے، اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سپورٹ کرنا بند کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی تو اب آپ نے کہا کہ اوہ اور جناب یہ اس چیز کی نشانی ہے تو وہ اس چیز سے. فار گاڈ سے کیا ہو گیا یار آپ کو؟ اور مطلب ریلیجس کانٹیکسٹ بھی آپ عمران خان کے لیے دے رہے ہیں. عمران خان کی پوری زندگی تو اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب انہوں نے زندگی میں مغرب میں کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے. فار گاڈ سے مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا کسی چیز کا. اور یہ سب کے سب بھائی ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، بلاول بھٹو، زرداری، کوئی بھی ہو. کن چیزوں کے ساتھ ملا رہے ہیں فار گاڈ سے؟ تو اچھا اس کے بعد یہ ایک اور فوٹیج ہے. یہ نصر اللہ ملک صاحب، یہ اینکر پرسن ہیں، پروگرام کرتے ہیں، نیو میں ہوتے ہیں. یہ پروگرام کرنے گئے وہاں پہ ان کی جگہ پہ لبرٹی میں، لاہور میں پروگرام شوٹ کرنے کے لیے گئے. تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. تو وہ سارے کے سارے پل پڑے ان کے اوپر اور بات کہ او جی تم لوگ لفافے لیتے ہو، تم لوگ. وہ آگے سے بیچارہ کہہ رہے کہ جی میں آپ کے ساتھ مسجد میں چلنے کے لیے تیار ہوں، آئے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کر لیتے ہیں کہ حلال کمایا کہ ہم نے ساری زندگی حرام کمایا. یہ جنریشن تیار کر کے دی ہے آپ نے. میں مانتا ہوں اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت غصہ چڑھا ہوا ہے، بہت ایموشنز بہت آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی بندے کو نا وحشی نہیں ہو جانا، وحشی غصے میں پاگل نہیں ہو جانا چاہیے بندے کو کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دے. اس کے بعد کوئی اور آ رہا ہے اسی طرح، یہ پوری ویڈیو کے اندر جو ہے کبھی کوئی اور آ رہا ہے وہ آ کے نصر اللہ ملک سے بدتمیزی کر رہا ہے. مطلب وہاں پہ ایک عجیب طوفان بدتمیزی آیا ہوا ہے. اور یہ وہ شخص ہے، نصر اللہ ملک کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نصر اللہ ملک وہ شخص ہے جو عمران خان کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہے، پرسنلی جانتا ہے. دونوں کے ایک دوسرے کے پاس فون نمبرز ہیں، دونوں آپس میں ان کانٹیکٹ ہیں. اس کے ساتھ جا کے یہ بدتمیزی کر رہے ہیں. لفافہ لفوفہ لگنے کے تو الزام پی ٹی آئی کے عام بات ہے نا، کسی کے اوپر بھی لگا دینا. لیکن جس شخص کے اوپر آپ لگا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو پرسنلی جانتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا صرف ایک نمونہ دکھایا ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں اور کتنی ویڈیوز ہیں اور کیا کیا اس کے اندر بولا جا رہا ہے. اور جس کی وجہ سے آئی ایس پی آر کو بھی اب یہ اپنی پریس ریلیز جاری کرنی پڑی کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، مطلب ہم نے رول آف لاء کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور ہم نے وہی کیا ہے. ان کو بھی اپنی پوزیشن لینی پڑی. عمران خان صاحب کل پشاور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہوں گے تو اپنی اس تمام جو آپ کے فالوور ہیں ان کو تھوڑی سی ذرا عقل دیں گے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.